वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने कहा 20 सूबे बनाने हैं तो जहां इत्तेफाक राय है पहले वहां बनाएं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पंजाब असेंबली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। कौमी असेंबली में नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है। जब ये इत्तेफाक हुआ था उस वक्त पीपी की अक्सरियत नहीं थी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जो तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद होना है तो फौरी करें। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट से। तारिक, मजीद क्या बात हुई बिलावल भुट्टो से? हाँ जी बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो जो 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हुए हैं और आज उन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, जहाँ मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक सवाल में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सूबों के बारे में कहा कि लोगों की राय है कि क्या ख्याल है कि सूबे ज़्यादा बनने चाहिए। तो उन्होंने कहा जहाँ तक नए सूबे बनाने की बात है, सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर अमल करें। उन्होंने कहा कि सेनेट कमीशन ने भी करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा सूबे बनाने की बात करें, पहले से इत्तेफाक राय को खराब करना है। क्या एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि क्या आप पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तकसीम करना चाहता, लेकिन क्योंकि कौमी पंजाब असम्बली ने ही करारदाद मंजूर हुई थी, इसलिए इसको ना अगर पहले सूबा अगर बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, उसके बाद दूसरे बारे में बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो ने कि पहले ही मेरा पंजाब में आना हजम नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सिंध आया करें, और मैं ये भी कहता हूँ कि सिंध के आगे अपना गवर्नर भी लगाएं। इन्होंने मरीम नवाज की तारीफ करते हुए कहा कि मरीम नवाज भी पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का हक है कि वो हर सूबे में जाए और सबको चाहिए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सियासत में आगे बढ़ने के मुकाम में बेहतरीन तरीका यही है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं, उनका सिर्फ तरीकाकार गलत है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुहम्मद के लिए जरूरी है कि सबको एक होना चाहिए। अच्छा तारिक साहब, आपने बताया कि बिलावल ने ये भी कहा कि उनका पंजाब में आना या लोगों को हजम नहीं होता। कुछ वजाहत की उन्होंने कि किस को हजम नहीं होता उनका पंजाब आना? जी बिल्कुल, उन्होंने इशारा तो ज़ाहिर खुसूसी तौर पर किया। आपको पता है जब सैलाब ज़गान के दौर में जब वो बिलावल भुट्टो पंजाब में आए थे और मुख्तलिफ स्पीच तकरीर की थी, और इसके बाद पीपल पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती जिसमें खासा अपना मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर खासी बातचीत की गई थी, और कई मौक़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर बात भी की थी। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरा पंजाब में आना कुछ लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन मैं पंजाब में आना इस हवाले से बुरा समझा जाता है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता। बहुत शुक्रिया तारिक मुनीर भट्ट आपका। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं, मईशत प्यार से चलती है। लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब में बिलावल का कहना था वफाक की मौशी मुश्किलें दूर करना सूबों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा टैक्स वसूली में सिंध ने न सिर्फ FBI बल्कि तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत या पिछला हुकूमत, उनका जोर ये रहा है डंडा के जोर पे मईशत चलाएं, प्यार से चलाना चाहिए। हमने अपना सूबाई रेवेन्यू बॉडी शुरू किया और हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन FPR का रिकॉर्ड से बेहतर। बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हैं कि वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात दूर करना कि हम सब का जिम्मेदारी है। FPR से रिक्वेस्ट करें सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें। अगर हम आपके टारगेट को मीट नहीं करते फिर उस सूरत में आप हमारा पैसे काटें। अगर हम आपके टारगेट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर वो इजाफी पैसा आप सूबे को दे दें। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सियासी, सिफारती, इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। $4 अरब मालियत के IPPTA मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन इंडोनेशिया जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने इंडोनेशिया हम मनसब को निशाने पाकिस्तान से नवाजा।
शराकत दारी बढ़ाएंगे, दोस्ती मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में इत्तफाक। इंडोनेशियाई सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इंडोनेशिया से दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के मंसूबे चाहते हैं। इंडोनेशियाई सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, JF-17 तैयारों की सलामी एजाज है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेसर और माहिरीन इंडोनेशिया भेजेंगे। We have achieved many agreements of a very vast need of doctors and dentists. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. दोनों मुल्कों में कई मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी तलबा की आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा किया गया। इससे पहले वजीर आजम हाउस पहुंचने पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशियन सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। कतर के कौमी दिन की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। We deeply resonate with the thoughtful words of my dear brother, the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bikum ta'alu wa minkum tanazar. Bikum ta'alu wa minkum tatanazar. The nation rises with you and waits for you. These timeless words remind us that the real strength of a nation lies in its people. His Highness the Amir's vision has always placed human development at the heart of national progress. Under his sagacious stewardship of my dear brother Amir of Qatar, Qatar has not only achieved remarkable economic diversification through Vision 2030, but has also emerged as a beacon of stability and constructive engagement in an increasingly complicated world. From successfully hosting the FIFA World Cup 2022 to mediating peace in conflict zones, Qatar's contribution to global progress are both profound and awe-inspiring. Ladies and gentlemen, Pakistan and Qatar share bonds that transcend geography. Our strategic partnership is multifaceted and dynamic, spanning energy security, trade and investment, defense collaboration, and vibrant people-to-people contact. Over 150,000 Pakistanis live and work in Qatar with dignity and are contributing very productively to Qatar's national development. Qatari investments in Pakistan's infrastructure, real estate, and renewable energy are helping drive our economic revival. Ladies and gentlemen, I had the honor of visiting Doha twice this year. First, to express our solidarity with Qatar when it faced aggression from Israel, and later to attend the extraordinary Arab-Islamic Summit. Similarly, we are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year.
Pakistan deeply appreciates Qatar's distinguished and long-standing role as the emissary of peace, a nation that has repeatedly opened doors for dialogue, helped diffuse tensions, and encouraged reconciliation with the noble aim of fostering peace and stability in the region and beyond. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous, and interconnected region. Ladies and gentlemen, I conclude with a prayer to Allah Almighty that the state of Qatar continue to excel in its glorious journey towards peace, prosperity, and global leadership. Long live Pakistan-Qatar friendship. أخي الكريم، أنتم طبعا سفير وضيوف، لكن أولا إخوان، وأننا نحب شعب القطر من قلبي. هذا نقطة مهمة جدا حتى القيام إن شاء الله. We now invite His Excellency the Prime Minister of Pakistan, the Ambassador of the State of Qatar, our esteemed guests, for the cake cutting ceremony in celebration of Qatar National Day. وزیر اعظم شہباز شریف قطر کی قومی دن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قطر کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی نے بانی کی سرکاری طبی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا. پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا. معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی. ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ماہر پیتھولوجی اور اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا بانی کا معائنہ ذاتی معالجوں سے کرایا جائے. اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل معالج ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں. ان کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ خان صاحب کا معائنہ نہیں کریں گے ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی 3 بار ہوتے رہ گئی. شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف. حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی. شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیض کے نام پر تنازع کی وجہ سے رہائی نہ ہو سکی. نومبر 2024 اور دسمبر میں بھی معاملات آگے نہ بڑھ سکے. عقیل ملک نے کہا حکومت نے سنگجانی کے وقت آفر کی. 2024 میں پروفیسر گور اس کے گواہ ہیں، پروفیسر سیف اس کے گواہ ہیں، علی امین خان گنڈاپور اس کے گواہ ہیں. فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشے بی بی دونوں کی رہائی کا، لیکن اس دوران جناب اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا. پھر 24 نومبر آتا ہے، اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا. اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنگجانی میں بیٹھ جائیں، اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے. اب یہ تو زبان زدے عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک ہے، پھر یہ بات تو آپ دیکھ لینا. پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کا اڈیالہ جیل پنڈی میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ. جیل ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیا. معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے جیل حکام کو بھیجی جائے گی. اڈیالہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کے مکمل طبی معائنے کے لیے پیمز کو خط لکھا تھا. ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین ڈاکٹر علی عارف، جنرل سرجن ڈاکٹر طارق عبداللہ، ماہر پیتھولوجی ڈاکٹر سمن وقار اور ماہر ڈرمیٹولوجی ڈاکٹر مبشر شامل تھے. سرکاری رپورٹ نہیں مانتے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ کے بحال گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجوں سے ان کا معائنہ کروایا جائے. یہ بانی پی ٹی آئی کا قانونی حق ہے. آپ کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل معالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں. اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ان کی جو ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر نیازی ہیں، ان کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ خان صاحب کا معائنہ نہیں کریں گے ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے.
بانی سے ملاقات کرائیں، حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ملاقات نہ ہونے سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا آئین کے مطابق چل رہا ہے، وہاں گورنر راج کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسد قیصر نے کہا بانی کی جنگ رہائی کے لیے نہیں، اصولوں پر سمجھوتا کر لیں تو جیل سے نکل سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ملک آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے۔ نہ ملاقات سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اس سے نفرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوگی تو اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ یہ ملاقاتیں ہو تو یہ تپش بھی کم ہوگی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہوگی اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ بشرا بی بی کا کون سا ٹویٹ ہے جو آپ ملاقات نہیں کرا رہے؟ بشرا کی بی بی کی فیملی نے کون سی پریس کانفرنس کی ہے جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ وہ ملاقات تو کراؤ۔ گورنر راج کے پی کے میں نہیں لگ سکتا کہ پی کے کا صوبہ جو ہے وہ آئین قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ عمران خان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف یہ جنگ نہیں لڑا کہ وہ جیل میں اپنا پرنسپل جو ہے نا وہ کمپرومائز کرے تو وہ جیل سے نکل سکتا ہے۔ ان کا تو واحد پوائنٹ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ان کی حکومت سنجیدگی سے صوبے میں امن و امان کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی کو صوبے میں امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اجلاس کی صدارت کی جس میں سی ٹی ڈی کو گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور میں نئے سی ٹی ڈی ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام کی بھی منظوری دی۔ 21 اضلاع میں سی ٹی ڈی دفاتر کی تعمیر کا منجمد ترقیاتی منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو صوبے میں امن بھی چاہیے اور کہتی ہے آپریشن بھی نہ کریں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ گورنر کے پی نے کہا حکومت اور اداروں کے پاس جادو کا چراغ نہیں جو پھونک مار کر دہشت گردوں کو نکال دیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا بھارت اور اسرائیل پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان کو بارہا شواہد دیے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انڈیا اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے بار بار افغانستان حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، ثبوت دی ہے آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہ اس سے جو ہے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ ہماری صوبائی حکومت بار بار یہ بات کرتی ہے ان سے مذاکرات کریں، ڈائلاگس کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، کہتے ہیں امن چاہیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں۔ وفاقی حکومت کے پاس ان اداروں کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ وہ پھونک ماریں گے اور یہ ملیٹنٹس ہیں وہ بارڈر اس پار چلے جائیں گے۔ پچھلے چیف منسٹر صاحب تھے یا ان کی حکومت تھی یا یہ چیف منسٹر صاحب ہیں، میں نے بار بار ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پریورٹی لا اینڈ آرڈر پہ دینی چاہیے۔ صوبائی حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ترقی ہے نا امن، اب تر حالات کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں بھی حائل ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ معاشی سمت درست ہونے کا ثبوت ہے، عوام نے 9 مئی والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ صوبے کے پی کا اگر حال دیکھیں حال بدحال ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہے۔ دہشت گردی کے جو آپریشنز ہیں اس میں بھی آپ حائل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا وہ پاکستان مخالف سیاست کریں گے یا پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مفاد کی سیاست کریں گے۔ ہر کسی کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک ریسنٹ رپورٹ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ ملک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے۔ 9 مئی والے ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کو گلا گھوٹ کر مارا گیا۔ اے آر وائی نیوز کو موصول پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، پولیس نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی اور انسداد دہشت گردی عدالت سے 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ملزمان وحید، رضا جدون، پرویز اور ندیم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کا ایک مرکزی کردار ملزم شمریز تاحال گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ کراچی میں گھر میں 3 خواتین کے پراسرار موت کا ڈراپ سین ہو گیا۔ گھر کے سربراہ اقبال اور اس کے بیٹے یاسین نے جوس میں زہریلی دوائی ملائی۔ گلشن اقبال بلاک 1 کے فلیٹ سے ماں، بیٹی اور بہو کی لاشیں ملی تھیں۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ مبینہ طور پر جوس میں زہریلی چیز ملا کر خواتین کو دیا گیا۔ خواتین کے بعد باپ بیٹے نے بھی جوس میں زہر ڈال کر پینا تھا۔ بیٹے کی حالت غیر ہوتا دیکھ کر باپ کی زہر پینے کی ہمت نہ ہوئی۔
ملزم یاسین نے سب سے پہلے اپنی بیوی ماہا کو زہر دے کر لاش کمرے میں بند کر دی تھی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے ملزموں پر 1 کروڑ سے زائد کا قرضہ تھا، گھر اور ایک گاڑی کرائے، جبکہ دوسری گاڑی بینک لیز پر ہے۔ سلمان لودھی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سلمان، کچھ پتہ چل سکا ہے کون لوگ تھے جن کا قرضہ انہوں نے ادا کرنا تھا؟ سامنے آئے وہ لوگ؟ بالکل، ایک شہری سامنے آ چکا ہے جس نے باقاعدہ طور پر پولیس کو تحریری درخواست بھی دے دی اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 75 لاکھ کے قریب اس کے اوپر یہ قرضدار تھے جو ان کو رقم دینا تھی۔ اب 2-3 چیزیں اہم ہیں جو تفتیش کے دوران سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے جو خاتون کا انتقال ہوا زہر خونی سے، وہ ان کی بہو تھی، اس کے بعد والدہ اور بیٹی کا انتقال ہوا۔ اب 2-3 چیزیں اہم آ رہی ہیں۔ بیٹے نے خواب آور دوائیں لینے کے بعد خودکشی کی کوشش کی، باپ کے پاس سے ایک پرچہ ملا ہے۔ پولیس کہتی ہے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ یہ انتہائی اقدام اٹھانے جا رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس نمبر پہ رابطہ کیا جائے تاکہ ان کی تدفین کے انتظامات کر سکیں۔ پولیس کہتی ہے وہ نمبر ان کے قریبی رشتہ دار ہی کا تھا۔ باپ نے یہ بتایا کہ بیٹے نے وہ سیکنڈ لاسٹ پرسن تھا جس نے نیند کی گولیاں جوس میں ڈال کر پی، لیکن جب اس کی حالت بگڑی تو باپ کی ہمت نہیں ہوئی خودکشی کرنے کی۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو باپ کو تو حراست میں لے لیا تھا، بیٹے کو بھی حراست میں لے لیا۔ 2 روز سے باپ اور بیٹے کے مختلف بیانات سامنے آ رہے تھے، لیکن اب سلمان یہ بتائیے جو 2 خط ملے ہیں ان میں کیا لکھا ہے، کیا تحریر ہے؟ کچھ پتہ چل سکا اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک خط جو ڈسٹ بن سے ٹکڑوں کی صورت میں ملا ہے وہ پولیس کو کہتی ہے کہ ادھورے کچھ الفاظ ہیں، وہ ابھی تک پراپر اس کو نہیں ہو سکا، لیکن پولیس کو شبہ ہے کہ وہ خودکشی کے متعلق ہو۔ لیکن جو باپ کے پاس سے خط ملا ہے اس میں یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں سے رابطے کیا جائے، اور یہ تدفین کے لیے ان سب سے اس کا نمبر دیا تھا کہ ان سے تدفین کے لیے رابطہ کیا جائے۔ باپ کے پاس سے یہ پولیس کو خط ملا تھا۔ اچھا، جو ان کی لون کی رقم کی مالیت ہے وہ 1.5 سے 2.25 کروڑ کے درمیان تک بن چکی ہے۔ 75 لاکھ کے تو ایک دعوے دار سامنے آ چکا ہے، 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ان کا قرضہ ہو چکا تھا۔ پراپرٹی زمینوں کے نام پر یہ قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑیاں بھی ان کی کرائے پر اور بینک لیز کی نکلی ہیں۔ گاڑیاں بھی کرائے کی، بینک لیز کی نکلی ہیں۔ 2.25 کروڑ کا قرضہ تھا ان پر۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شکارپور میں پولیس نے بڑا آپریشن کرتے ہوئے 9 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 2 ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس زخمیوں میں خاتون ڈی ایس پی پارس بکھرانی اور ڈی ایس پی ظہور احمد سومرو شامل ہیں۔ ڈی ایس پی پارس بکھرانی کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین سکھر کومیل حیدر شاہ کا کہنا ہے پارس بکھرانی سندھ کی بہادر بیٹی ہے، ہم ان کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پولیس علاقے میں بھاری نفری، بختر بند گاڑیاں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ منچر شاہ اور مضافاتی علاقوں کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ فرار ملزموں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں بچوں کے لیے شاہ لطیف میلے کا انعقاد۔ بچوں نے شاہ لطیف کی صوفیانہ شاعری سے امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیا۔ اشوک شرما کی رپورٹ۔ پیرے پوندی سان جوندی سان رہی ون رات بمبور میں اللہ رہی ون رات بمبور میں پیرے پوندی سان۔ سندھی لینگویج اتھارٹی کے زیر اہتمام بچوں کے لیے شاہ لطیف میلے کا انعقاد کیا گیا۔ شاہ لطیف کے حوالے سے بچوں کا میلہ میرے خیال میں زبردست خیال ہے۔ یہ بچے ہی ظاہر وہ ایک سورس ہیں، وہ ایک میڈیم ہے کہ جس کے وسیلے آپ آج کی بات کل تک منتقل کر سکتے ہیں۔ بٹائی کی سورمیوں کے خوبصورت ٹیبلوز، لطیفی ساز پر صوفیانہ کلام اور شاہ کی آفاقی شاعری شاندار انداز میں پیش کر کے محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY۔